from the neurosensory layer of the retina is called retinal detachment. ٹھیک. اور اس کے ٹائپس کتنے ہیں؟ Sir, mainly 3 types. ریگمیٹوجنس اور نان ریگمیٹوجنس یا ایکزوڈیٹو. جی بالکل. ریگمیٹوجنس یا نان ریگمیٹوجنس. اور پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نان ریگمیٹوجنس کو پھر ٹریکشنل اور ایکزوڈیٹو آرڈیز. کیا فرق ہوتے ہیں ان چاروں میں یا تینوں میں؟ میں ذرا یہ ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں. ازمفر آن لائن ہے نا؟ ہاں بتائیں نا یار ریگمیٹوجنس ڈیٹیچمنٹ میں اور باقیوں میں کیا کیا فرق ہے؟ ریگمیٹوجنس میں ہمارے پاس بریک بنتے ہیں، بریک آ جاتے ہیں ریٹنا میں جی جس کو اور ریگما. باقی اور دوسرے نان ریگمیٹوجنس میں ہمارے پاس پھر ہوز بن جاتے ہیں. نان ریگمیٹوجنس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوز بن جاتے ہیں. تو یہی ریگمیٹوجنس میں یہی ہوتا ہے نا. سر اس میں ہمارے پاس ٹریکشن آ جاتی ہے یا پھر ایکسڈیٹس وغیرہ آ جاتے ہیں. ٹھیک. یا پھر ٹریکشن نان ہوتی ہے. ریگمیٹوجنس میں ٹریکشنل اور ایکزوڈیٹو ہے. اچھا یہ ریکارڈنگ کہاں سے ہوتی ہے یار؟ وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. څنګه تاسو ښه سر؟ خیریت ٹھیک ٹھاک. دلته کې تاسو د بار ته لاړ شئ کنه بار باندې برا لاړ شئ. الته پتا ته هغه 3 ډاټس ښکارا شي. 3 ډاټس پتا ته ښکارا شي. 3 ډاټس کې پتا ته آپشن بیا راشي چې الته لاړ شئ بیا پتا ته ریکارډینګ راشي. اچھا ریکارڈ آن دس کمپیوٹر. ٹھیک شو سر. ٹھیک شو. صحیح بس. سر ریکارڈنگ کو میں اسٹارٹ ہوگا. سر سٹارټ شو سر. خپل سٹارټ شي. نو ریکارډینګ سٹارټ شو خو زه لږ د سلایډ شیر والا آپشن د وینډو دغه شوې ده مینیمایز شوې ده. دغه به لاندې غکه کنه لاندې ولا چې کوم هغه خپل غا دی کنه هغه انکریز ولا سایز ولا هغه باندې بتاو کې خپل به انکریز شي. پر دغه بار کې به ناراضي ولا هغه به تاسو مخکې نه به هغه کې انکریز کوي. تاسو سره کمپیوټر کې لاندې غا راشي دا ویني دلته هغه کې به ته انکریز کوي. ٹھیک شو سر رالو بس. اچھا غضنفر نے جیسے بتایا کہ 2 مین ٹائپ سے ریگمیٹوجنس اور نان ریگمیٹوجنس. لیکن یہ ایک کلاسیفیکیشن ایک اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ریگمیٹوجنس ریٹنل ڈیٹیچمنٹ, ٹریکشنل ریٹنل ڈیٹیچمنٹ, combined rhegmatogenous and tractional retinal detachment and exudato retinal detachment. Rhegmatogenous retinal detachment جو ہے جیسے the name from the name regma ہے. regma mean break, any break in the retina
either by any ongoing dynamic vitreous traction or by trauma or whatever the pathology is. When there is break formation, there is separation of the vitreous from that area, and then liquefaction of the vitreous. That liquefied vitreous then enter into the subretinal space and forms the subretinal fluid. So it causes the detachment. This is called rhegmatogenous retinal detachment. While in traction retinal detachment, there is a mechanical pull on the retina from the tractions which are formed from various ischemic diseases. The most common example is diabetic retinal detachment, diabetic traction retinal detachment, in which there is fibrosis because of new vessel formation, and when they regress, there is fibrosis that develops a traction, and that traction then pulls the retina away from the RPE, and it's called then traction retinal detachment. In combined rhegmatogenous and traction retinal detachment, there are both tractional and rhegmatogenous elements. You can have tractional retinal detachment as well as tear formation, which leads to all events SRF formation and retinal detachment. So in some cases of diabetes, there is traction retinal detachment and it's away from the macula. It's not an emergency, but if you find a break in which is causing a retinal detachment along with traction, then it's an emergency. So in combined rhegmatogenous traction retinal detachment, if the traction is away from macula even, then you have to do the surgery. And exudato or serous retinal detachment is that form of retinal detachment in which there is exudation from the leaky choriocapillaris or from the retinal vasculature or from any rupture or deformity of RPE. That fluid, exudative fluid, is accumulated in the subretinal space and it causes detachment, which is called exudative retinal detachment. So there is a few differentiating points between rhegmatogenous and exudative retinal detachment. In rhegmatogenous retinal detachment, you will always find a break in the retina. And the pathology is because of break formation, the vitreous liquefies and it enters into the subretinal space, forming SRF. While in exudative retinal detachment, there is no break. The contour of the retinal detachment is smooth and the fluid shifts with gravity. So there is a test which is called shifting fluid test. When you ask the patient to sit down, the fluid gravitates inferiorly and you find an inferior exudative retinal detachment. When you ask the patient to lie supine on a couch and then you again examine, the fluid is evenly distributed and the inferior detachment is gone and there is diffuse detachment then. So this is one of the differentiating points. Another differentiating point will be in most of the exudative detachment or in some there might be vitreous activities, there might be vitreous cells, but it's not universal. Like in if you get exudative detachment in CNV or wet ARMD, there will be no vitritis. While if you get exudative detachment in vasculitis and in posterior uveitis cases in tumors, you will find vitreous activities. So these are few differentiating points of exudative and rhegmatogenous retinal detachment.
if you remember what was the function of RPE and what was keeping the retina attached to the RPE, these were the tamponading effect of an intact vitreous gel. As you all know that vitreous is acting as a skeleton of the eye. So the skeleton keep the retina attached to the RPE. The second is the ecto RPE pumping, which create a vacuum in the subretinal space. As discussed in previous lecture, the fluid in the subretinal space is pumped out by the RPE ectopumps, which create a vacuum, a suction in the subretinal space, which keep the retina attached to the RPE. And plus interdigitation between RPE and photoreceptor outer segments. So these are few factors responsible for attached retina. For example, if you affect the RPE pumping mechanism like in exudative detachments, the RPEs is disease, so it's unable to pump the fluid out of the space. So you get detachment. If the tamponading effect of an intact vitreous is lost, like by trauma, the vitreous get liquefied and there is tear formation. This liquefied vitreous does not give any support to the retina then, especially when there is tear formation along with it. So it will easily go into the tear and form a retinal detachment. So if you keep these factors which are you can easily define the factors which are responsible for retinal detachment. These are the normal physiological forces as discussed, which are compromised and which lead into retinal detachment. For example, in rhegmatogenous retinal detachment, tear held open by attraction allows liquefied vitreous to migrate to the subretinal space. This occurs usually with if because of any process, either aging or trauma, this vitreous detaches from the retina. So this detachment is called vitreous detachment. It can be posterior vitreous detachment, known by the abbreviation PVD, or it can be anterior vitreous detachment. This PVD, when occurs, it can break out a small piece of retina and forms a hole in the retina. So hole or tear in the retina. So when this opening is created, the vitreous further liquefies and migrate into the subretinal space. So this is a mechanism of rhegmatogenous retinal detachment. Sir? In exudator serosardi, SRF secondary to the diseases of RPE and choroid, leaky vessels leak their plasma into the subretinal space, and because the RPE is also disease, so it is unable to pump out the fluid out of the space. An attraction retinal detachment, there is a mechanical pull on the retina from the RPE, which create a space. So these are the different mechanisms for different types of retinal detachment. सर एक्सक्यूज मी जी जी सर, रेगमेटोजेनियस आरटी में आपने लिखा हुआ टीयर हेल्ड ओपन बाय ट्रैक्शन. सर ट्रैक्शन की वजह से टीयर आ रहा है इसमें? ये वो वाला अट्रैक्शन नहीं है जिस तरह अट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट में होता है ना, वो तो फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोवास्कुलर बैंड बनता है. ये विट्रस की अटैचमेंट होती है ना कुछ जगहों पे, जैसे मेजर आर्केड के साथ है, इंटीरियर रेटिना और सेरेटा के साथ है. तो ये अटैचमेंट जो विट्रस की होती है रेटिना से, वो वहाँ पे ट्रैक्शन काज करते हैं. कुछ ऐसी डिजनरेशन है, रेटिनल डिजनरेशन, जहाँ पे विट्रस बहुत ज्यादा अटैच होता है, स्ट्रांगली एडहेयर होता है, तो वो
obstruction of the vitreous on the retina causes a tear formation. इसको obstruction नहीं बोलते क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ट्रैक्शनल फाइब्रोसिस एलिमेंट नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल विट्रस है उसकी स्ट्रांग एडहेरेंस की वजह से वो ओपन होता है. ठीक है जी सर. Sir, the tractional retinal detachment is also reason के the issue. The retina full CRP में. बस देखा ना, it's like when there are new vessels, usually the process of fibrosis occur after regression of these new vessels. So strong fibrous bands are formed. The bands, when they contract, they pull the retina away from the retina. You know, when fibrosis occur, if you see a scar on your hand or a skin, you see that the scar will contract with time, with healing. So that contraction of fibrosis will pull the retina. And that's the mechanism when you are doing a vitrectomy for tractional retinal detachment, you relieve these tractional band. So when you relieve the tractional band, the retina moves back to the RPE. Is it clear? जी sir, is it necessary for rheumatogenic retinal detachment that the vitreous should be liquefied? Yes. When the vitreous is not liquefied, there will be minimal subretinal fluid. For example, if in children the vitreous is usually not liquefied, so their detachment will not progress. Their detachment will not progress from as fast as of detachment in elderly liquefied vitreous. Okay, sir. Thank you. So now we will focus on rheumatogenic retinal detachment. So you all know that we can examine the fundus by indirect ophthalmoscopy, by slit lamp, and by special lenses. And if there is no view, then you perform B scan to see the status of retina, whether it is attached or detached. So this is exclusively for retina examination. The other examination which you routinely do, visual acuity, pupils, extraocular muscle movement in tear segment, slit lamp examination, touch examination, ocular nexa, that should be done in each and every patient. ठीक है, ये सिर्फ जो आप रेटिना एग्जामिन करते हैं उसके कुछ वो है. सो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे कि क्योंकि आपने जो टीयर जो ब्रेक है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके कुछ रूल्स है कि आपका ब्रेक या टीयर कहाँ पे होगा. तो कोई बता सकता है कि इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है और कैसे करते हैं? एनीबॉडी? लेंस यूज करते हैं इसमें. अच्छा, लेंस यूज करते हैं 20 डायोप्टर या 25 या 30 डायोप्टर? 30, बिल्कुल. जी. और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं. जी. ठीक है, किसी ने यूज किया है? यस सर. अच्छा, उसमें इमेज कैसे होता है? इमेज की Inverted image. इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होता है. Literally inverted उल्टा. or horizontal. लेटरली इन्वर्टेड. जी जी बिल्कुल. जो इन्फियर लेफ्ट राइट और लेटरली इन्वर्टेड भी होता है. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो आपको जो मेकुला टेम्पोरली होता है ना, वो नेजली नजर आता है. इस तरह सुपीरियर जो है इन्फियर उसमें नजर आती है, सुपीरियर डिटैचमेंट इन्फियर नजर आती है, इन्फियर सुपीरियर नजर आती है. सारी
یہ اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو پیریفری والے ٹیئرس ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کی ویو آف فیلڈ آف ویو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو اس کے لیے آپ کو انڈینٹیشن کرنی ہوتی ہے, اسکرین انڈینٹیشن. تو یہ کبھی انشاءاللہ اگر او پی ڈیز کھل جائیں تو اس کی انڈینٹیشن وہاں کریں گے. اس میں انڈائریکٹ میں ایک میٹالک اسکرین انڈینٹر پڑا ہوتا ہے, اس سے ہم کرتے ہیں اور دا لٹ کرتے ہیں, لٹ کے اوپر رکھتے ہیں الکین لوکل ٹاپیکل انستھیزیا ڈال کے اور اس کی انڈینٹ کر کے پھر جس کیس میں آپ ایگزامن کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ انڈینٹیشن نہیں کرنا چاہتے تو ایک گونیو لینز ہے, اس کو بولتے ہیں گولڈ مین 3 میرر لینز. کسی نے دیکھا ہے گولڈ مین 3 میرر لینز؟ Yes, sir. اچھا, میں ایسا کرتا ہوں آپ کو بروس کرتا ہوں تھوڑا سا گولڈ مین 3 میرر لینز. ٹھیک ہے. اس میں 3 لینزز ہوتے ہیں اور اس کا جو سینٹر سائڈ والا ایک میرر تو گونیو کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سینٹر والا میرر ہوتا ہے وہ پوسٹیئر پول کو آپ کو فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور 2 لینزز جو سائڈ والے ہوتے ہیں وہ پول سے لے کر ایکویٹر تک فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں انڈینٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو ساری پیریفری نظر آ جاتی ہے اس میں. یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. اچھا, یہ ڈفرینٹ گونیو لینزز ہے. گونیو 4 میرر لینز ہے یہ پہلا والا. ٹھیک ہے. اس طرح یہ گونیو لینز ہے, یہ گونیو لینز ہے 4 میرر. میں آپ کو سر اس کے ساتھ ہم لمبس تک نہیں دیکھ سکتے؟ اس کے ساتھ ہم ہاں اینگل تک دیکھ سکتے ہیں نا, مطلب لمبس تو باہر نظر آتے ہیں. ایک لینز اینگلز کے لیے ہوتا ہے, ایک پھر اورا سیریٹا کے لیے ہوتا ہے, ایک ایکویٹر سے اورا سیریٹا تک ہوتا ہے, اور ایک جو پوسٹیئر پول مین کے اپ ٹو دا ایکویٹر جتنا ایریا ہے وہ تقریباً پوسٹیئر پول میں آتا ہے. ایک پوسٹیئر پول کے لیے پوسٹیئر پول از ود ان دا آرکیڈ. ٹھیک ہے. آرکیڈ سے ایکویٹر تک دوسرا ہے, ایکویٹر سے اورا سیریٹا تیسرا ہے, اور چوتھا آپ کا اینگلز دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. یس سر. واپس لیکچر پہ آ جاتے ہیں. اچھا, فائنڈنگ دا ریٹنل بریک. تو فائنڈنگ دا ریٹنل بریک از امپارٹینٹ. اس کے کچھ رولز ہیں وہ بھی آگے آ رہے ہیں کہ آپ کو جب ریٹنل ڈیٹیچمنٹ آپ دیکھ لیتے ہیں ریگماٹوجنس تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے کنفیگریشن سے کہ ریٹنل بریک کہاں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے فکس رول ہے کہ ان سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ ریٹنل بریک فائنڈ کر لیں. ٹھیک ہے. الٹراسونوگرافی از another important tool, especially there is media opacity, کیٹریکٹ ہے اور ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے تو آپ بی اسکین سے پھر کرتے ہیں. بی اسکین سے اور بھی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں, جیسے ٹریکشن ریٹنل ڈیٹیچمنٹ میں جو بینڈز ہوتی ہیں ٹریکشن کی وہ نظر آتی ہے اس سے. ایون لاسٹ ٹیئر جو ریٹنا کا ہوتا ہے اگر اچھی ریزولوشن والا بی اسکین ہے تو وہ ٹیئر کا فلیپ بھی بی اسکین سے وہ کر سکتے ہیں کہ اس کا فلیپ ہے کہ نہیں ہے اور کتنا ٹیئر ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو سارے یہ بی اسکین سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا, any idea what is a primary break and what is a secondary break?
सामने लिखा हुआ भी है। प्राइमरी ब्रेक वो होता है जिससे वो जो कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं उसकी रेटिनल डिटैचमेंट, और जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है। In more than 50% of cases, you will always find a secondary break, और 50% of time ये secondary break जो पहला primary break होता है उसके 90 degrees में होता है, मतलब 45 degree on one side and 45 degree on other side। जो फंडस का अगर 6 o'clock पे है तो 3 o'clock तक और 9 o'clock तक आप दूसरा ब्रेक भी 50% ऑफ केसेस में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्रेक वो होता है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जो प्राइमरी डिटैचमेंट जिस ब्रेक से हुई होती है, लेकिन आफ्टर डिटैचमेंट या ये ब्रेक बन जाता है या पहले से होता है, लेकिन जो काजिटो ब्रेक है वो नहीं होता। ये आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलता है कि ये प्राइमरी ब्रेक है या सेकेंडरी ब्रेक है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये कुछ रूल्स थी। लिंकॉफ एक वो था ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, उसने बनाए थे और उसकी स्टडीज से मुख्तलिफ स्टडी उसने कंबाइन की थी, केसेस देखे थे, और फिर उन्होंने क्वाड्रेंट वाइज ये किया था कि ब्रेक्स कहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेक्स जो है ये क्लिनिकली भी इसी तरह होता है कि मोस्ट कॉमनली इसी तरह, जिस तरह यहाँ थ्योरेटिकली है, क्लिनिकली भी पेशेंट इसी तरह आते हैं। 60% अपर टेम्पोरल क्वाड्रेंट में होते हैं और 15% अपर नेजल क्वाड्रेंट में होते हैं, 15% लोअर टेम्पोरल क्वाड्रेंट में होते हैं और 10% लोअर नेजल क्वाड्रेंट में होते हैं। ये क्वाड्रेंट्स तो आप जानते हैं ना कि टेम्पोरल क्वाड्रेंट कौन सा है, नेजल, जी सर जानते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है। तो सबसे आप अगर देख ले तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेक फॉर्मेशन की वो है तो वो सुपीरियरली है, और ख़ासकर सुपीरियर टेम्पोरल। मतलब आप इसको देख ले तो 75% ऑफ द ब्रेक्स आर इन द सुपीरियर क्वाड्रेंट्स, सुपीरियर हाफ ऑफ द रेटिना, ठीक है। टेम्पोरल और नेजल को मिला के सुपीरियर हाफ बन जाता है। अच्छा, ये वो रूल्स हैं जिससे आप टीयर्स की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Lenkoff rule. Lenkoff was a ophthalmologist who studied different retinal detachment. He would draw the retinal detachment diagram preoperatively, intraoperatively, and postoperatively. And then he collected data and find out some rules for those detachments. सो इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि इन्फीरियर डिटैचमेंट में डिवाइड कर लो, सुपीरियर डिटैचमेंट में डिवाइड कर ले, तो फिर इजी होता है। पहले जो 2 डायग्राम है, बल्कि 3 डायग्राम, ये वो है इन्फीरियर डिटैचमेंट से, ठीक है। इसमें फिर कुछ बोलस डिटैचमेंट है और कुछ शैलो डिटैचमेंट है। बोलस आप जानते हैं कि एक बुला होता है, बुला जानते हैं, गुब्बारे की तरह, और कुछ शैलो फ्लैट डिटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पे आप फिर फाइंड आउट करते हैं। जैसे फर्स्ट ए नंबर पिक्चर में आप देखें, ये ब्लैक जो नज़र आ रहा है, दिस इज द टीयर एट 6 o'clock, और ये ब्लू जो है ये डिटैचमेंट है, रेड इज अटैच रेटिना, ठीक है। अटैच रेटिना को आप रेड से, ब्लू से आप डिटैच को करते हैं, ऑप्टिक्स को आप येलो से करते हैं, और यूजुअली आप वेन्स बनाते हैं, आर्टरीज नहीं बनाते, ठीक है। तो जिस जिस आई का डायग्राम होता है उसी के साथ, मतलब वो आर्केड्स उसी लिहाज से बनाते हैं।
جس سے رائٹ آئی میں میکولا ٹیمپورل ہوتا ہے. تو آرکیڈ سے آپ وینز بنا لیتے ہیں. آرٹریز آپ ریڈ میں بناتے ہو لیکن وہ تب بناتے ہو جب کوئی آرٹیریل نیوواسکولرائزیشن ہو یا کوئی ایسی اسپیسیفک فائنڈنگز ہو جس کو آپ شو کرنا چاہے ڈائیگرام میں. ٹھیک ہے. سو دس ریڈ از اٹیچ ریٹنا, blue is detached retina. This black is the tear. tear کو آپ بناتے ہیں اس کا جو کریٹر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے اور اس کی آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ بلو ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیں تو ریٹنا ٹیمپورل اور نیزل دونوں سائڈ پہ ایکولی لیول اس کا ایک جیسا ہے, ایک لیول پہ بالکل ہاریزنٹل ہے. کوئی ایک سائڈ پہ ڈیٹیچمنٹ کا لیول زیادہ نہیں ہے. یہ فرسٹ رول ہے کہ اگر انفیئر ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہوگا اور وہ بولس ڈیٹیچمنٹ نہیں ہوگا, وہ شیلو ڈیٹیچمنٹ ہوگا اور اس کے جو ایکسٹینٹ آف آڑی ہے بوتھ سائڈ آف دا ٹیمپورل اور نیزل سائڈ پہ بوتھ سائڈ پہ ایکول ہوگا ایکسٹینٹ, تو اس کا ٹیئر 6 o'clock یا اس کے قریب ہوگا. ٹھیک ہے. دس از رول نمبر فرسٹ. رول نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ اگر انفیئر ڈیٹیچمنٹ ہے اور ایکسٹینٹ میں فرق ہے, ایک سائڈ پہ ایکسٹینٹ زیادہ ہے یا دوسرے سائڈ پہ ایکسٹینٹ زیادہ ہے, تو جس سائڈ پہ ایکسٹینٹ زیادہ ہوگا ٹیئر اس سائڈ پہ ہوگا. جیسے لیٹ سپوز یہ 6 o'clock ہے اور آپ اس کو لے لیں 7, 8, 9 o'clock, تو 9 o'clock پہ اس کی ڈیٹیچمنٹ کا لیول زیادہ ہے, تو یہ ٹیئر جو ہے 6 o'clock سے یا 7 میں ہوگا یا پھر 8 میں ہوگا یا 8:30 میں ہوگا. جس سائڈ پہ لیول آف آر ڈی زیادہ ہوگی اس سائڈ پہ ٹیئر ہوگا. ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر فار دیس ٹو؟ Yes, ہے sir. اور بولس نہیں ہے اور لیول ایک جیسا ہے تو ٹیئر 6 o'clock کے لیول پہ ہوگا. اگر انفیئر ڈیٹیچمنٹ ہے اور بولس نہیں ہے اور لیول ایک سائڈ پہ زیادہ ہے, ایکسٹینڈ زیادہ ہے, تو جس سائڈ پہ ایکسٹینڈ زیادہ ہوگا ٹیئر اسی سائڈ پہ ہوگا. اگر نیزل سائڈ پہ لیول زیادہ ہے تو نیزل سائڈ پہ ٹیئر ہوگا 7, 8, یا اگر ٹیمپورل سائڈ پہ زیادہ ہے تو 6 o'clock کے 5 یا 4 o'clock پہ پھر ٹیئر ہوگا. ٹھیک ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہے سی نمبر میں کہ اگر ایسی انفیئر آر ڈی جو بولس ہو, ٹھیک ہے, جس میں بولے ہو, یہ جو آپ کو ایک لائن لگائے ہوئے ہے نا, دس شوز اے بولس کنفیگریشن. ٹھیک ہے. جیسے بیلون اپ ریٹنا ہوتا ہے اس کو ہم بولس آر ڈی بولتے ہیں, تو اس کا جو ٹیئر ہوتا ہے وہ ہاریزنٹل ریف یا ہاریزنٹل 3 اور 9 o'clock جو ہاریزنٹل میریڈین سے اس سے ورٹیکل ہوگا, اس سے اوپر اس کا بریک ہوگا. تو یہ ایک تیسرا رول ہے کہ اگر انفیئر بولس ڈیٹیچمنٹ ہے تو کم از کم اس کا جو ٹیئر ہے وہ انفیئر نہیں ہے, اس کا ٹیئر جو ہے 3 اور 9 سے اوپر ہوگا, یا 12 o'clock میں ہوگا, 1 o'clock میں ہوگا, 10:30 میں ہوگا, 9:30 میں ہوگا, اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیول سے اس کا ٹیئر نیچے نہیں ہوگا. تو یہ انفیئر آر ڈی کے لیے ہے. پھر سپیئر آر ڈی کے لیے کچھ ہیں. سپیئر آر ڈی میں پہلے ایف والا کر لیتے ہیں. اگر آپ کو سپیئر آر ڈی مل جائے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایس آر ایف نے 12 o'clock کو کراس کیا ہوا ہے, دس از 12 o'clock, تو اس کا ٹیئر بھی وہی 12 کے قریب ہوگا. ٹھیک ہے. اگر سپیئر آر ڈی ہے اور اس نے 12 o'clock کراس کیا ہوگا تو اس کا ٹیئر بھی 12 o'clock کے قریب ہوگا, یا 11 o'clock میں ہوگا یا 1 o'clock میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا ٹیئر کسی اور جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈری ٹیئرز کے لیے آپ دیکھیں گے لیکن اس کا جو کازیٹو ٹیئر ہوگا وہ اسی ایریا میں ہوگا. اگر سپیئر آر ڈیز ہیں لیکن اس نے 12 o'clock کو کراس نہیں کیا ہوا تو اس میں ٹیئر آپ اس ایج آف ڈیٹیچمنٹ میں دیکھیں گے جہاں ایکسٹینٹ زیادہ ہو. سپوز یہ والا ایکسٹینٹ اس سے تھوڑا سا اوپر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ٹیئر ادھر ہے.
یا اس میں دیکھیں تو اس میں بھی ٹیئر زیادہ لیول اس کا ہے، یہ 12 او کلاک ہے تو آلموسٹ 12 تک ڈیٹیچ ہے اور یہ 11 او کلاک ہے. ٹھیک ہے، ایسے ڈیٹیچمنٹ میں جس میں فلوئڈ ایس آر ایف نے 12 او کلاک نہ کراس کیا ہو تو اس میں یوزلی ایک ویج شیپڈ آف ریٹنا اٹیچ ہوتا ہے، تو آپ نے ٹیئر اسی ویج شیپڈ اٹیچ ریٹنا کے ایجز میں جو ڈیٹیچ ریٹنا ہے، مطلب اٹیچ اور ڈیٹیچ ریٹنا کا جو بارڈر ہے وہاں پہ اپنے ٹیئر دیکھنا ہے، لیکن کون سی جگہ؟ جہاں پہ ایکسٹینٹ آف آر ڈی زیادہ ہائی ہو. اگر 12 کلاک کے ساتھ 12:30 تک ہے تو آپ 12:30 میں آپ اس کے اٹیچ اور ڈیٹیچ کے بارڈر میں آپ دیکھیں ٹیئر ہوگا کوئی، جو لیول زیادہ ہائی ہوگا اسی میں آپ ٹیئر دیکھیں. سو یہ انفیئر اور سپیئر ڈیٹیچمنٹ کے لیے یہ بیسیکلی 4 رولز ہیں، لیکن کچھ ان کو فردر کلاسیفائی انفیئر میں ڈیوائڈ کرے، سپیئر میں ڈیوائڈ کرے. انفیئر آر ڈی ہے اور شیلو ہے، پولس نہیں ہے، تو 2 کنڈیشن ہے. اگر لیول ایکسٹینٹ ایک ہے دونوں سائڈ پہ تو 6 او کلاک پہ ٹیئر ہے. اگر ایک سائڈ پہ ایکسٹینٹ زیادہ ہے تو اسی سائڈ پہ ٹیئر ہوگا. نیزل سائڈ پہ ایکسٹینٹ زیادہ ہے تو نیزل سائڈ پہ ٹیئر ہوگا. ٹیمپورس سائڈ پہ ایکسٹینٹ زیادہ ہے، ٹیمپورس سائڈ پہ ٹیئر ہوگا. اگر انفیئر بولس آر ڈی ہے تو اس میں آپ پھر ہارزنٹل میریڈین سے اوپر ٹیئر دیکھیں، 9 اور 3 سے اوپر ہی ٹیئر ہوگا. ٹھیک ہے، یا 2:30 میں ہوگا یہاں پہ، یا 2 میں ہوگا، یا 1 میں ہوگا، یا 11 میں ہوگا، یا 9:30 میں ہوگا، یا 10 میں ہوگا. اس سے نیچے ٹیئر نہیں ہوگا اس لائن سے اگر انفیئر بولس آر ڈی ہے. سپیئر آر ڈی ہے اور اس نے 12 او کلاک میں کراس کیا ہوا ہے، یہ 12 او کلاک ہے، یہ ایریا اٹیچ نہیں ہے، تو آپ ٹیئر اراؤنڈ 12 او کلاک ہی دیکھیں. 11:30 یا 12:30 اسی ایریا میں آپ کا ٹیئر ہوگا. اگر سپیئر آر ڈی ہے اور 12 او کلاک کو ایس آر ایف نے کراس نہیں کیا ہوا تو ایک ویج اٹیچ آپ دیکھیں اور پھر اس میں دیکھیں جہاں پہ ایکسٹینٹ ریٹنا کی ڈیٹیچمنٹ کی زیادہ ہوگی اسی ایج میں اس کا ٹیئر ہوگا. ٹھیک ہے، سر یہ بلس والا کائنڈلی ذرا دوبارہ بتا دیں. جی بولس 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 جانتے ہیں آپ بولس آر ڈی کے کیا چیز ہوتی ہے؟ بولس سر یہ ٹیئر کی سمجھ نہیں آ رہی، جو بولس آپ کہہ رہے ہیں سپیریئر چلا گیا تو انفیریئر نہیں جا سکتے. سر یہ کیا مطلب ہے اس وقت؟ دیکھو سپیئر ٹیئر ہیں تو ایس آر ایف گریویٹیٹ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں وہ ایس آر ایف یہ ایک وہ ہے شفٹنگ فلوئڈ ہو رہا ہے اس ٹیئر سے، نیزل ٹیئر ہے اور وہاں سے ہو رہا ہے اور انفیئر جمع ہو رہا ہے، وہ گریویٹیشن افیکٹ ہوتا ہے اس میں. تو ریٹنا پھر زیادہ بلس ہوتا ہے، وہ اتنا شیلو نہیں ہوتا اگر ٹیئر سپیئر ہو. اسپیشلی جتنے بھی سپیئر ٹیئرز ہوتے ہیں وہ یوزولی آپ کو بلس آر ڈی ہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ گریویٹیشنل افیکٹ آ جاتا ہے، سارے بہت زیادہ نیچے آنا سٹارٹ ہوتا ہے تو انفیئر آپ کی بلس آر ڈی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، بلس ٹھیک ہے سر. بیلون کی طرح گول ڈیٹیچمنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ڈیٹیچمنٹ اتنی شیلو ہوتی ہے، شیلو مین اس کی ہائٹ زیادہ نہیں ہوتی کہ اس کو آپ بعض اوقات اس کو کبھی کبھار آپ مس بھی کر دیتے ہیں، اتنی شیلو ہوتی ہے. بولس تو جب آپ دیکھ لیتے ہیں ریٹنا اتنا بولس ہوتا ہے کہ لینس کے پیچھے ہوتا ہے، نیچر کے لینس کے پیچھے آپ کو نظر دکھا وداؤٹ لینس. ٹھیک ہے، یس سر. اور دوسرا ایک کوشچن تھا کسی نے کیا، is it clear? Should we go into the next slide? اچھا، ریٹنل ریگمیٹوجنس ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کے کچھ رسک فیکٹر ہے. اینی آئیڈیا کہ کیا رسک فیکٹر ہے؟ کون سے پیشنٹ میں ریگمیٹوجنس ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہوگا؟ سر ہائی مایوپیا میں بالکل ہائی مایوپیا میں ہو سکتا ہے، بالکل.
بہت زیادہ کامن جو ہوتا ہے نا ہائی مایوپیا میں ہی ہوتا ہے. سر اور پی وی کچھ ڈی میں کازز ہیں. سر ڈائبٹک میں ہاں ایکیوٹ ڈائبٹک میں یوزولی ٹریکشنل ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ریگمیٹوجنس ہو سکتا ہے, لیکن ڈائبٹک از ایکسکلوسیولی فار ٹریکشنل ریٹینل ڈیٹیچمنٹ. اس کو آپ ایسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں نا کہ ایک ٹراما ہے, ٹراما سے یوزولی ریگمیٹوجنس ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ مایوپیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریٹینل ڈیجنریشن سے کچھ پیشنٹ وہ بھی یوزولی مایوپ میں ہوتے ہیں, لیکن مایوپ میں زیادہ تر ریٹینل ڈیجنریشن ہوتی ہے, پیریفرل ریٹینل ڈیجنریشن. لیکن پیریفرل ریٹینل ڈیجنریشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیشنٹ مایوپ ہو, ایسے نارمل پیشنٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ریٹینل ڈیجنریشنز بھی کچھ ہیں جو ریگمیٹوجنس ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کاز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ لینس اسٹیٹس, نیچرل کرسٹلائن لینس میں اگر آپ سرجری کر لیں اور وہ اس میں لینس لگائیں تو دس از اندر رسک فیکٹر فار ریگمیٹوجنس ریٹینل ڈیٹیچمنٹ. اگر کمپلیکیٹڈ سرجری نہ بھی ہو پھر بھی رسک ہے. اگر کمپلیکیٹ ہو جائے تو پھر تو رسک اور زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ یاگ لیزر کیپسولاٹمی کر لیتے ہیں تو بھی ریٹینل ریگمیٹوجنس ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ رسک فیکٹر ہے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ریگمیٹوجنس ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کے لیے. مایوپیا, ٹراما, ریٹینل ڈیجنریشنز اور لینس سرجری یا گلیزر کیپسولاٹمی یا کمپلیکیٹڈ کیٹرک سرجری, ٹھیک ہے. سر جی جی سر یہ یا گلیزر اور یہ جو کیٹرک سرجریز ہے سر, یہ کیسے ریسپیکٹرز ہے سر, یہ کون سا میکینزم؟ دیکھو یا گلیزر پہ تو آپ وہ کرتے ہو نا, انٹیریئر ہائی لائٹ ڈسرپٹ کر لیتے ہو. اس کا تو کچھ سمجھ جاتے ہیں نا کہ آپ فٹس باڈی کو ڈسٹرب کر لیتے ہو, تو جو اسکیلیٹن افیکٹ اس کا ہوتا ہے وہ تھوڑا لاس ہو جاتے ہو, تھوڑا بہت اس کا جو ٹریکشن وہ آ جاتا ہے, کیونکہ ایک وٹرس ایک باڈی ہے نا, آپ نے اس باڈی کو ڈسٹرب کر لیا تو پھر اس سے جو ڈائنامک ٹریکشن ہوتا ہے جہاں پہ وٹرس اٹیچ ہوتا ہے, اسپیشلی ان جگہوں پہ ٹیئر فارمیشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے. اس میں کچھ پرسنٹیج بھی ہیں لیکن وہ ایسے کنفرم پرسنٹیج نہیں ہے کہ 0.2% نارمل کیٹرک سرجری ہو جائے تو اس میں رسک ہے, پھر 2% اگر آپ پی سی رینٹ کر لے اور اس میں پراپر وٹریکٹومی نہ کر لے تو اس میں پھر رسک زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آپ آٹومیٹڈ وٹریکٹومی نہ کر لے, ہینڈ ہیلڈ وہ کریں, سیزر سے کریں تو پھر 7% تک رسک جا سکتا ہے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کا ریگمیٹوجنس. اور یہ اس کا میکینزم یہی ہے کہ جو وٹرس باڈی کو کر لیں تو اس میں وہ ڈائنامک ٹریکشن جہاں پہ وہ ہوتا ہے, جس طرح پی وی ڈی ہوتی ہے, پی وی ڈی تو ہو جاتی ہے لیکن پی وی ڈی ہوتے وقت اس میں ٹریکشن ہوتا ہے, تو وہ ٹریکشن آپ کا ٹیئر کاز کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. جی میں کیوں ہوتا ہے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن اٹس اے رسک فیکٹر اور یہ تھیوریٹیکلی ہے, بکش تھیوریٹیکل کاز ہے, ہوتا ہے سوڈوفیکک پیشنٹ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ. اس طرح اگر کوئی مایوپ پیشنٹ ہے اس میں ڈیجنریشنز ہے یا ہائی مایوپ ہے تو اگر آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کیٹرک سرجری سے پہلے اس میں پروفائلیکٹک لیزر کرتے ہیں, بیکاز یو نو کہ آلریڈی وہ ایک رسک فیکٹر ہے, دوسرا بھی انڈیوس کرنے جا رہے ہیں, آپ کیٹرک سرجری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں آپ سر لیزر فیملی ہسٹری بھی اس کا رسک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ فیملی ہسٹری ہے, ہاں, دس از ون آف دا رسک فیکٹر. یہ ٹریٹمنٹ میں ہم یوز کرتے ہیں کہ فیملی ہسٹری اس طرح ہے کہ کچھ ٹیئرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ ٹریٹ کرنا چاہیں گے یا نہیں ٹریٹ کریں گے, تو اس میں آپ رسک فیکٹر دیکھتے ہیں کہ کتنے رسک فیکٹر ہے. اگر فیملی میں کسی کو ڈیٹیچمنٹ ہے, اگر ہائی مایوپ ہے
تو دو یا دو سے زیادہ رسک فیکٹرز ہیں اس میں تو آپ اس کا لیزر پروفائلیکٹک کرتے ہیں ڈیجنریشنس کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیملی ہسٹریز میں کچھ کنجنیٹل یا ڈیولپمنٹل ڈیزیزز بھی ہے، جیسے اسٹکلر سنڈروم ہے، ٹھیک ہے. اس میں ویٹرس کے جو کولیجن فائبر ہے وہ ڈیزیز ہوتا ہے، تو اس میں بھی ریٹنل ڈیٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، بہت ہائی پرسنٹیج ہے اس میں 20 to 40% اس میں ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہوتا ہے. تو فیملی ہسٹری اس لیے بھی امپارٹنٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ڈیزیز ہے جیسے مارفن سنڈروم ہے، نام سنا ہوگا، وہ بھی آٹوسومل ڈومیننٹ ڈیزیز ہے. تو فیملی ہسٹری اس لحاظ سے امپارٹنٹ. I think we should move forward if there Yes, is sir. no further question. اچھا، یہ جس ڈیجنریشن کی میں بات کر رہا تھا، سو دس از موسٹ کامنلی جو آپ دیکھتے ہیں وہ لیٹسٹ ڈیجنریشن ہوتا ہے. اس میں یہ کرس کراسنگ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو وائٹ ایریا ہے یہ ڈی پیگمنٹڈ ایریا ہے، جو بلیک ایریا یہاں پہ پیگمنٹیشن ہوئی ہے. سو جو سب سے ہائی رسک فیکٹر ہے ان کو بھی پھر فردر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، لو ٹو ماڈریٹ رسک اور ہائی رسک پیریفرل ڈیجنریشن فار ریٹنل ڈیٹیچمنٹ. اس میں لیٹسٹ ڈیجنریشن آتا ہے جو ہائی رسک ہے. باقی جتنے ریٹیکولر فارمیشن اور سنو فلیک ڈیجنریشن اور وہ سارے مائلڈ رسک فار ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے. سو ہم صرف لیٹسٹ ڈیجنریشن تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ لیٹسٹ ڈیجنریشن ایز اٹ از one of the high risk factor for rigma formation or retinal detachment, rigmatogenous retinal detachment. اچھا، لیٹسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میجر ویسکولر آرکیڈ ہے نا، تھوڑا سا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ایریا ہے یہ پوسٹیئر فنڈس ہے ٹو دا لیٹس، اور یہ جو ایریا ہے دس از انٹیئر ٹو دا لیٹس، ٹھیک ہے. اور اس سے آگے جو کرسر ہے نا، اس سے آگے پھر اورا سیریٹا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کا پوسٹیئر مارجن یہ ہے لیٹس کا، اور انٹیئر مارجن یہ ہے، ٹھیک ہے. جو پوسٹیئر مارجن لیٹس کا ہوتا ہے تو اس پہ ویٹرس فرملی ایڈہیرنٹ ہوتا ہے. دیز آر ایبنارمل ایریا آف ایڈہیژنز آف ویٹرس. یوزولی نارمل جو ایڈہیژن ہوتی ہے وہ آپٹک ڈسک پہ ہوتی ہے، ریٹنل وسکولیچر پہ ہوتی ہے، اور اورا سیریٹا پہ ہوتی ہے. یہاں پہ ویٹرس ٹائٹلی ایڈہیر ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ ویک ایڈہیژنز ہوتی ہیں، نان سگنیفیکنٹ. لیکن اگر کسی آنکھ میں لیٹس ہے تو اس کے پوسٹیئر مارجن پہ ویٹرس ٹائٹلی ایڈہیر ہوتا ہے. اگر پی وی ڈی ہو جائے ڈسک سے پہلے، پی وی ڈی ڈسک سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈسک سے ڈیٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، میجر آرکیڈ سے ہوتی ہے، وہ یہاں تک آتی ہیں تو پوسٹیئر اس کے ساتھ فرملی ایڈہیرنٹ ہوتا ہے. جو ہی ویٹرس باڈی ڈسٹرب ہوئی تو پوسٹیئر مارجن پہ آپ کا ٹریکشن آ جاتا ہے اس کا ویٹرس کا. تو یہاں پہ پوسٹیئر مارجن پہ ٹیئر فارمیشن کا رسک بڑھ جاتا ہے. اٹس ناٹ آلویز کہ لیٹس ہے تو اس میں ٹیئر بنے گا، لیکن یہ ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں اور اس میں ٹیئر فارمیشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ٹیئر ہوتا ہے اور ایک ہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہول اور ٹیئر میں یہ فرق ہے کہ ہول یوزولی ریٹنل ہول یوزولی ایٹروفک ریٹنا میں ہوتا ہے، وہ سرکولر ہوتا ہے، اس پہ کوئی ٹریکشن ویٹرس کا نہیں ہوتا. اس کا جو ڈیٹیچمنٹ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ سلولی پروگریس کرتا ہے. ٹیئرز پہ ایک ایکٹیو ویٹرس ٹریکشن ہوتا ہے، اس کا ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ویری ریپڈلی پروگریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹیئر کا ایک فلیپ بھی ہوتا ہے
उसी फ्लैप पे विट्रस अटैच होता है और उसी फ्लैप की वजह से उसने उस टीयर्स को ओपन रखा होता है और उससे सारे अंदर जाता है जेके उस इसी एक्टो से ट्रैक्शन से टीयर ओपन होता है, सारे जाता है। इसके बरक्स जो होल होता है उस पर कोई डायनेमिक ट्रैक्शन नहीं होता, तो इसलिए उसका अगर कोई डिटैचमेंट हो भी जाता है तो वो बहुत स्लो प्रोग्रेस करता है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी है, जनरली इसको कलेक्टिव टर्म ब्रेक का यूज करते हैं, लेकिन ब्रेक को फिर फर्दर आप टीयर और होल में सब क्लासिफाई करते हैं। टीयर इरेगुलर होता है, यू शेप भी हो सकता है, एल शेप भी हो सकता है, ठीक है, सी शेप भी हो सकता है, उसका फ्लैप हो भी सकता है, फ्लैप उसका कट जाए तो फ्लैप फिर नहीं भी होता। होल यूजुअली राउंड होता है और एट्रोफिक रेटिनामा होता है। टीयर पे एक डायनेमिक विट्रस का ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ द विट्रस टू द फ्लैप ऑफ द टीयर, और होल पे कोई विट्रस का डायनेमिक ट्रैक्शन नहीं होता। टीयर के साथ जो डिटैचमेंट होती है वो रैपिडली प्रोग्रेस करती है, होल के साथ जो है वो स्लोली प्रोग्रेस करती है, ठीक है। ये लेटेस इस तरह क्रिस क्रॉसिंग आपको, ये टिपिकल लेटेस है। इसके अलावा बगैर क्रिस क्रॉसिंग की भी आप उसको लेटेस देख सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली ये सारे कोलेजन जो फाइबर्स होती है कनेक्टिव टिश्यू पे, उसकी डिजीजेस की वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है तो ये लेटेस बनता है, ठीक है। अच्छा, ये रेडियल लेटस है, देखो ये सारी क्रिस क्रॉसिंग वो है और पिगमेंटेशन है। जो वाइट नजर आ रहे हैं वो डीपिगमेंटेड एरिया है, जो ब्लैक है वो पिगमेंटेड एरिया है, लेकिन यहाँ पे कोई आपका वो नहीं नजर आ रहा, टीयर या वो नहीं नजर आ रहा। इस लेटस को देखें तो यहाँ पे इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये टीयर है, ये अभी होल नहीं है, ये टीयर है, क्योंकि ये सी शेप्ड है और ये जो नजर आ रहा है दिस इज इस फ्लैप, ये इसका फ्लैप है। इसी फ्लैप पे टीयर अटैच वेटस अटैच होता है जो कॉन्स्टेंटली इसको ओपन रखता है, ठीक है। तो ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है जहाँ पे आपका वेटस स्ट्रांगली एडहेरेंट होता है। अगर पीवीडी हो जाए, बाज़ औक़ात पीवीडी इज अ मस्ट, तो उसी पीवीडी से आपका यहाँ पे ट्रैक्शन की वजह से टीयर बन जाता है, ठीक। इसमें देखिए ज़्यादा क्लियर तो नहीं है लेकिन ये आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, दीज आर होल्स, ठीक है, इनको रेटिनल होल्स बोलते हैं। इस पे कोई डायनेमिक ट्रैक्शन नहीं होता। इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि इस पेशेंट में कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को आप, अगर एसआरएफ नहीं है 7 टीयर के करीब तो आप लेज़र कर सकते हैं, अगर एसआरएफ आ गए तो फिर आप सर्जरी करेंगे, ठीक है। ये दो जो हैं ये यू शेप टीयर है, ये इसका फ्लैप है, ठीक है। ये वाला छोटा हुआ है, ये इसका बड़ा फ्लैप है, और ये इसके साथ डिटैचमेंट है, एसआरएफ आया हुआ है। वो वाली डिटैचमेंट जो टीयर से हो और जो आपको रूटीन एग्जामिनेशन पे ना मिले या जिसके सिम्टम्स ना हो पेशेंट को, या ये एसआरएफ जो है विद इन 1 डिस डायमीटर ऑफ द टीयर है, उसको सब क्लिनिकल आरडी बोलते हैं, ठीक है, सब क्लिनिकल आरडी। अगर एसआरएफ विद इन 1 डिस डायमीटर है ऑफ द टीयर, टीयर से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया हुआ, तो उसको आप सब क्लिनिकल आरडी बोलते हैं। पेशेंट को भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता, आप रूटीनली या चेक करते हैं या उसको फ्लैशेस ऑफ लाइट होती है। ये याद रखें, जितने भी डिजनरेशंस है या जितने भी रेटिनल रिग्मेटोजेनिक रेटिनल डिजनरेशन होती है या पीवीडी से पहले पेशेंट को बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन ऑन रेटिना, अगर यहाँ पे ट्रैक्शन है तो उसको इस क्वाड्रेंट में फ्लैशेस ऑफ लाइट का सिम्टम्स होते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ ایسے لائٹننگ مجھے ہوتی ہے. سو دس از ویری الارمنگ سائن. دس مین کہ اس ایریا پہ ریسٹرکشن کر رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کو فلیشز نظر آتی ہیں. تو ایسے پیشنٹ کی پیریفری آلویز شوڈ بی چیکڈ فار اینی ٹیئر اور اینی ڈیجنریشن. اور اگر سمپٹمیٹک ہے تو اس کا پھر لیزر بھی کرنا چاہیے پروفائلیکٹک. فلیشز اپلائڈ ہے, ٹیئر بھی ہے, یا ٹیئر نہیں بھی ہے اور ڈیجنریشن ہے, لیٹسٹ ڈیجنریشن ہے سوڈوفیکے کے ساتھ میں آئی مایوپ بھی ہے, فیملی ہسٹری بھی ہے ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کی, اور سمٹمز آ گئے ہیں, تو اس کو پھر آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں کنٹروورسی ہے, کچھ لوگ ٹریٹ کریں گے کچھ نہیں کریں گے, لیکن ہمارے سیٹ اپ میں میرے خیال میں اگر ٹریٹ ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا, یہ دیکھیں یہ لیٹسٹ ڈیجنریشن ہے, اس کے ارد گرد یہ اس کے انٹیئر مارجن پہ 2-3 روز کے لیزر اسکار ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, لیزر ہوئے ہے, جو گرین لیزر ہے اسی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کنفلوئنٹ لیزر کرتے ہیں, ایک اسپاٹ اور دوسرے اسپاٹ میں اسپیس زیادہ نہیں رکھتے, اور 2 to 3 روز رکھتے ہیں تاکہ یہ ایکسٹینڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, اب اس ڈائیگرام پہ واپس آتے ہیں. ریگمیٹوجنس ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کی رفلی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ اینی آئیڈیا؟ سر لیزر اور یا پھر سرجری جو ویٹریکٹومی. ٹھیک ہے, لیزر یا سرجری. لیزر تو ایسے ٹیئر کے لیے میں کروں گا جیسے یہ والا ٹیئر ہے, اس ٹیئر کے لیے بھی شاید میں لیزر کر لوں, لیکن دونوں کو میں کلوزلی آبزرو کروں گا. اس RF اگر زیادہ ہوتا ہے تو پھر دس مین کہ میرا لیزر کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اب 2 ٹائپس آف سرجریز ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایک پاس پینا ویٹریکٹومی ہے اور ایک RD سرجری ہے. ٹھیک ہے, دونوں کا کیا بیسک وہ کیا ہے, کیوں کرتے ہیں؟ دونوں میں جو ٹیئر ہے نا, ٹیئر اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کرتے ہیں کہ ٹیئر کو کلوز کر لو اور جو SRF ہے اس کو نکال لو, اور یا پھر اگر آپ PPV کرتے ہیں تو اندر گیس ڈالیں یا آئل ڈالیں. اگر آپ باہر سے کر رہے ہو تو پھر آپ ٹیئر کے لیے کچھ کر لو. یو شیپ ٹیئر اگر ہوتا ہے تو اس میں یوزولی آپ پلوم لگاتے ہیں, سلیکان کا ایک پلوم آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گا, ابھی دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس یو شیپ ٹیئر میں آپ ریڈیل پلوم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایٹروفک ہولز ہوتی ہیں یا اسمال ٹیئر ہوتا ہے, آپ اس میں 360 ڈگری بینڈ بھی لگا سکتے ہیں. آپ اس میں آپ سرکمفرنشل پلوم بھی لگا سکتے ہیں. سر یہ دوبارہ بتائیں, پلم اور بینڈ. دیکھو جو جتنے یو شیپ ٹیئر ہوتے ہیں نا, ان میں ہم ریڈیل پلوم لگاتے ہیں. ریڈیل از پلوم کا جو لینتھ ہوتا ہے نا, جو دیٹ از پرپینڈیکولر ٹو دا لمبس, اس کو ریڈیل پلوم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر پلوم کا جو لینتھ ہے اس کو آپ اس کے لیے کریں پیرل ٹو دا لمبس لگائیں تو اس کو سرکمفریشن پلوم بولتے ہیں. پلوم کو آپ ٹیئر کے اوپر لگاتے ہیں, سکلیرا جہاں پہ ٹیئر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جہاں لگتا ہے کہ یہ سکلیرا ہے, اس پہ میں نے پلوم لگانا ہے, آپ اس کو مارک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کو وہاں پہ پلوم لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ آپ کو شو کرتا ہوں. ٹھیک,
یہ نظر آ رہے ہیں نا जी सर। جہاں پہ کرسر ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کس طرح کا پلام ہے؟ یہ سارا پلام ہے، ٹھیک ہے. یہ ریڈیل ہے کہ سرکمفرنشل ہے؟ یہ آپ کا لمبس ہے، کارنیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی لینتھ ہے. یہ ریڈیل پلام ہے، ٹھیک ہے. Perpendicular है yes. ہاں پرپینڈیکولر ٹو دا لمبس ہے، دس از ریڈیل پلام. اگر آپ اس کی لینتھ کو ایسے اوپر لگاتے، پیرل ٹو دا لمبس لگاتے، تو اس کو سرکمفرنشل پلام بولتے ہیں. اس ساری پروسیس کو، اس سرجری کو بولتے ہیں اسکلیرل بکل. بکل آپ انڈینٹ کرتے ہیں باہر سے اسکلیرا کو، اس لیے اس کو بکل بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو دیکھیں، یہ والا آپ کا ریڈل پلام ہے، ٹھیک ہے. یہ سرکمفرنشل پلام ہے، ٹھیک ہے. اس میں اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے، میں کوئی اور پکچر دیکھ لیتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ آپ 360 ڈگری بینڈ بھی لگا سکتے ہیں ایکویٹر پہ. اگر چھوٹے چھوٹے ٹیئرز ہیں، یہ والا دیکھیں، یہ 360 ڈگری بینڈ ہے، یہ آلموسٹ ایکویٹر پہ ہے. اسی طرح کا سرکولر بینڈ ہوتا ہے آل اراؤنڈ دا اسکلیرا، ہم ایکویٹر پہ لگا لیتے ہیں. اگر بہت سارے ملٹیپل اسمال ٹیئرز ہیں اور انٹیئر ٹو دا ایکویٹر ہے، پیریفری میں ہے، اورا سیریٹا میں ہے، ایکویٹر سے اگر پیچھے ہیں تو اس میں پھر آپ بینڈ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ یہ انڈنٹیشن دے دیتے ہیں، یہ سارے فڈینٹ کر لیتے ہیں. انڈنٹیشن سے اسکلیرا انڈینٹ ہو جاتا ہے، ریٹنا اس کے قریب آ جاتا ہے، جو انٹیئر اس کے ٹیئرز ہیں وہ خود بخود اس سے سارے پانا بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت کامنلی ہم کرتے ہیں. بینڈ کو ہم پی پی وی کے ساتھ کمبائن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بینڈ کو ہم پی پی وی کے ساتھ کمبائن بھی کر سکتے ہیں. کچھ آر ڈیز کمپلیکیٹڈ آر ڈیز ہوتی ہیں، اس میں پی وی آر زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم پھر اس کے ساتھ ہم بینڈ لگا لیتے ہیں ایک ایکسٹرا افیکٹ کے لیے، تاکہ ریٹنا ڈیٹیچ نہ ہو، ٹھیک ہے. آر ڈی میں یہی وہ ہے. اس میں آپ دوبارہ آ جائیں سلائڈ پہ. ابھی پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے نا؟ ہیلو. Yes sir yes sir. دیکھو، آپ نے اسکلیرا پہ یہ ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا اسکلیرل سائڈ سے. دس از اے نیزل ٹیئر، سپیرو نیزل ہے. اس کو آپ رائٹ آئی لے لیں، یہ رائٹ آئی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سپیرو نیزل ایریا میں اسی ایریا پہ اگر صرف ایک یہ ٹیئر ہے، یہ دوسرا نہیں ہے، صرف اس کی بات کریں، تو اس پہ آپ ریڈیل پلام ایسے لگا لیتے ہیں کہ اس کی انڈنٹیشن پہ یہ ٹیئر آ جائیں، بالکل ایگزیکٹلی اس کے انڈنٹیشن پہ آ جائیں، تبھی آپ کی آر ڈی سرجری سکسیسفل ہوگی. اگر یہ دوسرا ٹیئر بھی ہے اس کے ساتھ، تو آپ یہاں پہ ایک دوسرا ریڈیل پلام بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ان ٹیئرز کے لیے آپ کو اگر ان کے ساتھ ڈیٹیچمنٹ ہے اور یہ انٹیئر ٹو دا ایکویٹر ہے، تو آپ ان کے لیے پھر سرکمفریشن پلام بھی لگا سکتے ہیں. آپ ان کے لیے پلام بھی لگا سکتے ہیں اور بینڈ بھی لگا سکتے ہیں. دونوں بینڈ اور پلام دونوں سرکمفرنشل لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آر ڈی سرجری ہے. اس کے علاوہ جو پی پی وی ہے وہ پارس پلینا ویٹیکٹومی. اس دن آپ کو بتایا تھا کہ پارس پلینا از دا پارٹ آف Ciliary body. سیلیری باڈی، ٹھیک ہے. یہ ایوسکولر ایریا ہے، یہاں پہ ریٹنا ویٹرس زیادہ فارملی اٹیچ ہوتا ہے. آپ یہاں سیفلی انٹر ہو سکتے ہیں. ریٹنا ڈیٹیچمنٹ، ریٹنا ٹیئر یہاں پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اورا سیریٹا سے آگے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ریٹنا اورا سیریٹا تک جاتا ہے. تو آپ پاسپینا ویٹریکٹومی میں پورٹس بنا لیتے ہیں، ایک انفیوژن کینولا کے لیے، دوسرا جو ہے لائٹ پائپ کے لیے، تیسرا کٹر کے لیے. آپ سارے ویٹرس کو ہٹاتے ہیں، ٹریکشن فرام دا ٹیئر ہٹاتے ہیں، ٹھیک ہے. سارا ویٹرس ایمٹی کر کے پھر آپ ہیوی لیکوڈ سے ایک
लिक्विड होता है उसको हेवी लिक्विड बोलते हैं, उससे आप SRF को टीयर के थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर एयर के साथ भी निकालते हैं कुछ लोग। ये अगर ओटी खुल जाए इंशाल्लाह, और अगर इस तरह कोई केस हुआ तो आपको फिर वहाँ दिखा भी देंगे। और फिर जो एम्प्टी विट्रस कैविटी रह जाती है तो उसमें हम फिर या तो गैस डालते हैं या फिर ऑयल डालते हैं, वो फिर हम उसी डिटैचमेंट के हिसाब से डालते हैं। यूजुअली अभी जो एक ट्रेंड जा रहा है कि आरडी सर्जरीज बहुत कम हो रही है और सारे लोग जो हैं पीपीवी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे सेटअप में अभी भी जो आरडी सर्जरी है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इट्स अ मिनिमल इन्वेजो एज कम्पेयर टू पीपीवी। पीपीवी में आपको पता है कि ऑयल डालते हैं, फिर ऑयल निकालना होता है, कैटरेक्ट भी बनता है, और जबकि आरडी में आपको पता है अगर एक दफ़ा रेटिना अटैच हो जाए, स्कार बन जाए, तो फिर ये अटैचमेंट होती है और अटैच ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। आई थिंक दिस वाज सफिशिएंट फॉर टुडे। अगर कोई हो क्वेश्चन हो या कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप बता सकते हैं। सर हेलो। जी जी जी। सर अगर आरडी हो जाए ना, तब हम सर्जरी मतलब कितने टाइम बाद सर्जरी कर लेना चाहिए? अच्छा, ये आपको बताना भूल गया था कि आरडी इज एन इमरजेंसी, अकुलर इमरजेंसी, ठीक है। अगर आरडी आप पेशेंट देखें कि रिगमेटोसा आर डिटैचमेंट है तो ये इमरजेंसी है, आपने एज सून एज पॉसिबल इसकी सर्जरी करनी है, वेदर आप इसके लिए एक्सटर्नल कर रहे हैं या पीपीवी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपने जल्दी करना है, ठीक है। इट्स अ न्यूरल टिश्यू और इसके रॉड्स एंड कोन्स होती हैं, अगर इस पे टाइम गुजरता है तो वो रॉड्स एंड कोन वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी जगह से गिर जाते हैं, वो SRF में आ जाते हैं, फिर आपके विट्रस में पिगमेंट सेल्स भी आते हैं। तो एक टर्म है प्रोलिफेरेटिव विट्रोरेटिनोपैथी PVR, वो स्टार्ट होना वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर PVR ज़्यादा हो जाए तो फिर अटैचमेंट का रिस्क चांस भी कम हो जाता है और वो विजन भी नहीं रहती। तो जितना अर्ली आप रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी कर ले उतना ही अच्छी विजन आएगी, और अगर मैकुला अटैच है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। अगर मैकुला डिटैच हो जाए फिर भी आपने जल्दी सर्जरी करनी है, विद इन 24 आवर उसकी सर्जरी करनी है। दिस इज़ वन ऑफ द अकुलर इमरजेंसी। अगर एक हफ्ता 10 दिन गुजर जाए तो भी वो एक्सटर्नल, अगर PVR नहीं बनता, मोस्ट ऑफ द टाइम इतने अरसे में नहीं बनता, वो फिर भी एक्सटर्नल से हो जाता है, उसमें भी विजन आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है। मतलब हमने देखा है कि हफ्ते 10 दिन वाले पेशेंट हमने देखे हैं 636 624 तक चले जाते हैं, लेकिन वो वाली वो विजन नहीं होती जितना आप फ्रेश आरडी कर लें, या फिर अगर मैकुला अटैच है उनकी जितनी विजन होती है, वो वाली विजन इनकी यूजुअली नहीं होती, ठीक है। जी सर। तो टेक होम मैसेजेस के जो रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट है, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे मायोपिया, ट्रॉमा, या फिर डीजनरेशन, सूडोफेकिया या ग्लेजर कैप्सुलोटमी, और इनका फंडस एग्जामिनेशन इज कंपल्सरी। या फिर अगर पेशेंट कहें कि मुझे लाइटनिंग हो रही है, फ्लैशेस ऑफ लाइट हो रहे हैं किसी खास क्वाड्रेंट में, तो उनका भी फंडस देखना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि ये शो करता है कि कोई आपका हो रहा है, डायनेमिक ट्रैक्शन है।
اس کے علاوہ ٹریکشنل آر ڈی کے لیے اس میں کچھ اتنا ہے نہیں، وہ زیادہ تر ڈائبیٹک میں ہوتا ہے. اور اگر میکولا آپ کو میں نے اس دن دکھایا تھا نا، آلموسٹ ان سائڈ آف دا میجر آرکیڈ از میکولا. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریکشن میکولا کو تھریٹن کر رہا ہے، میکولا کو ابھی ڈیٹیچ کر لے گا، تو اس کے لیے آپ پھر سرجری کرتے ہیں. اس کے لیے یہ پارسپینا وٹریکٹومی ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے سارا ٹریکشن ریلیو کرنا ہوتا ہے. اور یوجولی ان میں پھر ہم آئل بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ ان آئیز میں ری بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اسکینیا ہوتی ہیں، نیو ویسلس ہوتے ہیں. تو آپ اس کو یوجولی، میں جنرلی پرسنٹیج کی بات کروں، میجورٹی آف پیشنٹ ان میں آپ ٹیمپوناڈنگ ایجنٹ ڈالتے ہیں تاکہ بلیڈنگ نہ ہو. تو اگر ٹریکشن میکولا کو تھریٹن کرتا ہے تو اس کو پھر آپ نے اس کی سرجری کرنی ہے. اگر آرکیڈ کے ساتھ ٹریکشن ہے، نان پروگریسو ہے، میکولا اس کا اٹیچ ہے، ویژن بھی اچھی ہے، تو ایسے پیشنٹ کو آپ آبزرو کرتے ہو. ایگزوڈیٹو آرڈیز کے لیے آپ آبزرو بھی کرتے ہو، یوجولی اس کا جو کاز ہے وہ ٹریٹ کرتے ہو. اور سم آف دی ٹائم ناٹ، کچھ ٹائم آپ اس کے لیے، جیسے کوٹس ڈیزیز کا نام سنا ہوگا، اس کے لیے آپ پاسپینا وٹریکٹومی بھی کر سکتے ہیں. لیکن دس از ناٹ ان ایوری کیس، ہر ایگزوڈیٹو کیس میں آپ نہیں کرتے. اس کو آپ آبزرو کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ، اس کی جو انڈر لائن کاز ہے اس کو آپ ٹریٹ کرتے ہو. اور اگر لانگ اسٹینڈنگ ہے، نہیں ریزالو ہو رہا، تو اسٹل پی پی وی از ون آف دی آپشن. اینی کوشچن؟ سر پی 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 اور آر ڈی کا دوبارہ ذرا بتائیں کہ یہ کن کیسز میں کرتے ہیں؟ آر ڈی سرجری جو ہے، وہ جب ہم بولتے ہیں آر ڈی سرجری ہے، تو اس سے ہمارا مطلب کنونشنل آر ڈی سرجری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پی پی وی کے لیے ہم آر ڈی سرجری نہیں بولتے. بائی آر ڈی سرجری وی مین کنونشنل آر ڈی سرجری. اگر لسٹ پہ ہوتا ہے کہ دس از آر ڈی سرجری، دس مین کہ ہم اسکلیئر بکلنگ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پی پی وی کے لیے اسپیسیفکلی ہم پی پی وی لکھتے ہیں. ریٹنل ڈیٹیچمنٹ، جس میں ٹیئر آپ نے کلیئرلی دیکھا ہوا ہو، پرائمری ریٹنل بریک آپ نے دیکھا ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ اتنا پوسٹیئر نہیں ہے، ایکویٹر کے بہت پیچھے نہیں ہے، آپ اس کے اوپر پلام لگا سکتے ہو، یا ریڈیل پلام یا سرکمفرنشل جو بھی ہو، اور پی وی آر کم ہو، فریش آر ڈی ہو، تو اس میں ہم یوجولی کرتے ہیں. اور اگر ینگ پیشنٹ ہے اور فیکک ہے اور لینس کلیئر ہے، تو ایسے پیشنٹ میں ہم پھر آر ڈی سرجری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، لوگ وٹریکٹومی کر رہے ہیں اس کے لیے بھی. لیکن سٹل جو ینگ پیشنٹ ہو اور فیکک ہو، کلیئر لینس ہو، تو اس پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں. اور پی وی آر کم ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر آر ڈی سرجری ہو جائیں تو ان کی ویژن پی پی وی سے اچھی ہوتی ہے. اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے، بہت بڑی ایک اسکلیئر بکل ورسز وٹریکٹومی اسٹڈی ہے. ایس پی آر ہے کہ ایس بی آر اسٹڈی ہے، بہت بڑی اسٹڈی ہے، 1000 آف پیشنٹ ہیں، اس میں اسکلیئر بکل کو اور وٹریکٹومی کو رینڈمائز کیا ہوا ہے. تو اس میں اس کے جو کنکلوژن پوائنٹس یہی ہے، اگر گریڈ بی پی وی آر ہے، گریڈ بی پی وی آر بہت ارلی پی وی آر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹیئر لوکلائز ہے، فیکک ہے پیشنٹ، تو اس میں آپ آر ڈی سرجری کریں تو اس کے ریزلٹس پی پی وی سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کمپلیکیٹڈ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے، پی وی آر زیادہ ہیں، کچھ بریکس آپ کو نظر آ رہے ہیں، کچھ نہیں نظر آ رہے، وٹرس اوپیسٹی زیادہ ہے، ہیز زیادہ ہے، کلیئر ویو نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ پھر وٹریکٹومی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. Sir starts the next class bhai. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ صبح کو کیدیشی او میٹنگ دے صبح تھرسڈے da kana no
منډه اینڈ ټیوزډے ته به بل کلاس اخلو. منډه ته به یا او سی ټي وکړو او اف اف اے. سبا تاسو نو سبا خو میټینګ دی، فرایډے باندې بیا زه لږ بیزی یم. نو منډه ټیوزډے ته به ستاسو د کلاسونه ختم شي. ټیک ده، منډه اینڈ ټیوزډے انشاءالله موږ به کوشش کوو چې 2 لیکچرې پاتې دي. اے آر ایم ټي ده، اے آر ایم ٹی دا یس سر ٹھیک ہے. اور او سی ٹی اور ایف ایف اے. پہلے او سی ٹی اور ایف ایف اے کر لیں گے، ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا پڑھ بھی لیں تو منڈے کو انشاءاللہ او سی ٹی اور ایف ایف اے کر لیں گے، اور ٹیوزڈے کو پھر آپ کا انشاءاللہ اے آر ایم ٹی کر لیں گے. اینی کویسچن؟ نو سر. سر جی جی سر دا لیکچر کائنڈلی لګه شیر کې سر هغه 13 والا مو دا هم سر تاسو ته ما ایمیل سند کړی دی. ها زه درته نو شیر هغه کوم. دا ریکارډینګ چې کنورټ کیږي دا ډېر ټایم ویلی کنه، خو بل درته زه مو سند کوم. سر ریکارډینګ خو خبره جدا ده سر. دا لیکچر چې کوم پاور پوینټ پریزنټیشن دی سر هغه خبره کوم. نه خو هغه ښه دا به هم درته دغه کومه شیر کومه، او هغه ریکارډینګ هم ښه دی که نه، د هغې کې ټول ډسکشن شوی دی. نو که اف او اني سر باډي هغه از انټرسټډ د هغې فایل خو لږ غټ دی، خو زه تاسو ته دا خو شیر کوم او ګورم چې هغه څومره فایل دی. صحیح دی سر. ریکارډینګ هم بیا ضرور څه طریقه باندې که سینډ کېږي سینډ یې کړئ سر. ټیک شو. هغې هغه طریقه ماته نه راځي، هغه ګوګل کلاوډ کې هغه فایل جوړولي هغه ماته راځي نه، که ډېر غټ سلایډ نه وي نو زه یې تاسو ته شیر کوم. صحیح دی سر. تھینک یو سر. چلو اوکے، اللہ حافظ. Thank you, sir.